أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند اور یہ موبائل والی گیم بند کرو. یہ کیمرہ کس لیے ہے ادھر؟ اچھا تو جو ہے بات شروع کی جائے. سورہ نساء سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. تھوڑے سے غور کی ضرورت ہوگی، اور اگر غور کر لیا تو ایک اور ایک دو کی طرح بات واضح ہوگی. ارشاد ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا ونردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا. فرمایا اے یہودیو، ایمان لے آؤ اس سے پہلے. اور ایمان کس پہ لاؤ؟ بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لاؤ جو تمہاری تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، ہے اہل کتاب، اے وہ لوگ جنہیں کتاب تورات نامی کتاب دی گئی. آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر جو نازل کیا ہم نے، جو تصدیق کرتا ہے تمہاری کتاب کی. من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اور اس سے پہلے پیروی کر لو کہ ہم چہرے بگاڑ دیں. من قبل ان نطمس وجوہا، وجہ کی جمع ہے وجوہ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں. صرف بگاڑ دیں نہیں، وَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور چہرے موڑ کے پیٹھ کی طرف کر دیں. اور نَلَعْنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا ہم ویسی لعنت کر دیں جیسی ہم نے ہفتے کے دن شکار کھیلنے والوں پہ کی تھی. اللہ اکبر. اب ہفتے کو شکار کھیلنے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا غفران؟ وہ مسخ ہو گئے تھے. یعنی اللہ دو باتوں سے ڈرا رہا ہے، چہرے بگاڑ کے الٹے رخ کر دیں یا مسخ کر دیں. اس سے پہلے ایمان لے آؤ. اور آگے کہتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا امر تو ہو چکا ہے، ہونا نہیں. جی مفعولا، بس گویا ہو چکنے کا نام امر الہی ہے. بس آیت اتنی تھی، ترجمہ آپ نے سن لیا. اب ذرا سر اٹھائیں، مل کر مصداق ڈھونڈیں. اللہ اہل کتاب کو ڈرا رہا ہے. اس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں کہ اس سے پہلے اور ایمان لاؤ اس پر بما نزلنا، جسے ہم نے نازل کیا ہے.
मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, और तुम्हारी किताब की तस्दीक करने वाला है। चेहरे बिगड़ने से पहले ईमान लाओ। जब मैं उलमाए ज़वाहिर से पूछता हूं किसकी बात हो रही है, ये कुरान की बात हो रही है। 1400 साल हो गए हैं, चेहरे नहीं बिगड़े। मोहलत चल रही है ना कराची वालों, पुश्त की तरफ रुख नहीं फेरे गए, मस्क कोई नहीं हुआ, तो आखिर कौन है? आओ बाद वाले सवाब में शामिल हो जाएंगे। मौजू के साथी यही हैं जो इस वक्त मेरे रूबरू मौजूद हैं। सादे के आले मोहम्मद के सामने मुफज्जल बैठा हुआ है। हदीस बड़ी लंबी है, उसका एक टुकड़ा तो मैं याद कराता हूँ। फरमाते हैं वादी बैदा में सुफियानी का लश्कर हमारे कायम के लश्कर से लड़ने आएगा। आसमान से निदा आएगी, या बैदाओ इख्सिफी बिहिम, ऐ वादी बैदा जमीन में धंस जा, इन्हें गर्क कर दे। अल्लाह। फिर क्या होगा? खज़बत बिहिमुल अर्ज़ो मा खुयूलहिम व दवाबिहिम, लश्कर भी धंस जाएगा, घोड़े भी धंस जाएंगे, सवारियां भी धंस जाएंगी। मालिक ये तो तेरी हुज्जत से लड़ने आ रहा था, सवारियों का क्या जुर्म? कहा गज़नफर तूने गदीर पे देखा नहीं? मैं कह गया पिछला मोहल्ला रह गया। कि हारिस बिन नौमान फहरी ने जब इनकार विलायत किया, वो अकेला फिन्नार नहीं हुआ, ऊंट समेत हुआ। तो उसी दिन से तुम्हें पता नहीं चला, जो मेरी हुज्जत के दुश्मन को उठाए वो जानवर भी सजा का हकदार होता। बाकिया मिनहुम सलासतुन वहुम मिन बनी कल्ब, एक कबीला है बनु कल्ब, उसके 3 भाई बच जाएंगे। एक फरिश्ता उनके सामने आएगा, यूं इशारा करेगा, तीनों के रुख पिछली तरफ हो जाएंगे। थके हुए हैं तो अभी बता दो। अच्छा है राजाऊ कहकरियन, उल्टे पांव चलेंगे। वो फरिश्ता उन्हें कहेगा, इज़हबू इलल कायम वबशरूहु बिहलाक सुफियानी व जैशही, सीधे चले जाओ कायम के पास, जाके उसे खुशखबरी दे दो कि तेरे दुश्मन का लश्कर जमीन बुर्द हो गया। हम तीनों को भेजा गया है बिशारत देने के लिए। दोनों उल्टे पांव चल के तेरे जमाने के इमाम के पास आएंगे। मौला फरमाएंगे, तौबा करते हो? नहीं, सोच के बीमारों से मैंने कभी खिताब नहीं किया, खरीदारों से करता हूं और आज भी वही रविश है मेरी। तौबा करते हो? मौला दिल से तेरी विलायत को माना। फरमाया सिर्फ मेरी नहीं, जैसे उल्टे कदम आए हो उल्टी गिनती गिनते गिनते शाह नजफ तक जाओ। सबकी विलायत का इकरार करो। बस इधर इकरार करेंगे, यदुल्लाह का बेटा इशारा करेगा, चेहरे सीधे हो जाएंगे ना। निजात नकवी बैन सतूर जो पैगाम था मुनव्वर भाई, वो मेरे सामईन ने गौर ही नहीं किया। अजाब तो आया अल्लाह की तरफ से,
سزا ملی خدا کی طرف سے، معافی دے رہا ہے قائم۔ حجت کا اقتدار سمجھ میں آیا؟ جو خدا کی پکڑ میں بھی ہو، اس بے ہاتھ کے ہاتھ سے وہ چھڑا سکتا ہے جو اسی کا ہاتھ ہو۔ اللہ، ہاں تو اس لیے، لیکن یہ نہ سمجھنا یہ معافی صرف ان کے لیے ہے، تیرے میرے لیے نہیں۔ تیرے میرے لیے بس اس وقت تک ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ہاں، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مغرب سے کیوں نکلے گا، ہے یاد؟ یہ بھول گئے ہو؟ بھول گئے؟ بھائی یہ ہے امام الزمان، یعنی زمان کا امام، وقت کا امام۔ امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، یہ آگے چلتا ہے، زمانہ پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ سورج کے آگے چلتا ہے۔ جب مغرب میں سورج شاد نقوی صاحب ڈوب جاتا ہے تو زمانے کا امام پاتال میں سے گزر کے صبح پھر مشرق کی طرف سے نمودار ہوتا ہے، سورج بھی پیچھے۔ جس دن ظہور ہوگا بس دیوار مغرب پہ جا کے وہیں سے پلٹ آئے گا، سورج پیچھے آ جائے گا۔ پہلے بڑھ رہی ہیں باتیں، سر سے تو نہیں گزر رہی پچھلے محلے والوں۔ ہاں تو اس سورج کی روش سے پہلے لمحے تک کی مہلت ہے۔ ان کی ولایت کا اقرار بھی کر لو، اور اسی طرح الٹی گنتی کے ساتھ پہلی ولایت تک۔ اور ولایتوں کا سفر تو پھر ریحان بھائی کعبے سے کعبے تک ہے۔ میں کہہ گیا ہوں اور پچھلے محلے والوں نے غور ہی نہیں کیا، ولایت کعبے سے ملتی ہے، کعبے تک آتی ہے، آغاز بھی اللہ کے گھر سے، انجام بھی اللہ کے گھر سے۔ فرق صرف اتنا ہے، پہلی ولایت کعبے کی چھت کے نیچے ملتی ہے، آخری چھت کے اوپر ملتی ہے۔ ہاں بس فرقان اس وقت تک کی مہلت ہے، حکیم سجاد، ہر شخص کے پاس۔ اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ تو صرف مہدی دوران کا اقتدار بتانا تھا، بس اپنے عقیدے کی دیوار بیت اللہ کی طرح سیدھی رکھنا، جو کہ ولایت اللہ کے گھر سے ملتی ہے۔ اللہ کے گھر میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ ہاں تمہارے عقیدے میں بھی کجی نہیں آنا چاہیے، یہ بس عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ زمانہ اس کے پیچھے، یہ زمانے کے آگے آگے، تقدیر بھی زمانے میں ہے۔ ہاں یہاں موقع نہ صحیح، تمہیں تکلیف نہیں دیتا پچھلے محلے والوں سے زیادہ سوچنے کی، گھر جا کے سوچنا ضرور، تقدیر جس کے پیچھے چلے میں اس سے کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں، یہ تو محسن پھر سوچنا ہی کفر ہوگا کہ کیا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تقدیر نہ بھی دینا چاہے، شرط ہے یہ دینا چاہے۔
عالم تمہارے گزرے ہیں شیخ بہائی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے، پہاڑ سے بھی بڑا نام ہے موسیٰ رضا۔ ان کا 2 قصیدے ہیں ان کے امام زمانہ پر، ایک جو ہے وہ منکرین وجود حجت کے لیے کہا ہے، اور ایک حجت کی صفات میں کہا ہے۔ جو حجت کی صفات میں کہا ہے نا غفران، اس کے 2 4 5 اشعار میرا دل ہے تمہیں سنا دوں، تمہیں پتہ چل جائے۔ اور ہاں، یہ سلاطین صفویہ کے زمانے میں گزرے ہیں۔ ہاں، شاہ عباس صفوی کے ساتھ گئے تھے نجف زیارت، اور یہ وہ عالم ہے کہ آج بھی مشہد مقدس میں جہاں تیرے 8ویں امام کے زائر جوتے اتارتے ہیں وہاں دفن ہے، اور وصیت کی تھی کہ میرا یہ مقام نہیں کہ میں کہوں کہ مولا کے ساتھ دفناؤ، جہاں اس کے زائر جوتے اتارتے وہاں، اور میری قبر پہ وصیت کی تھی یہ آیت لکھنا، وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسیط، ان کا کتا ان کے دروازے پہ ٹانگے پسارے بیٹھے۔ آج تک وہ آیت قبر پہ لکھی ہوئی ہے، ضمانت میری۔ ہاں، یہ اتنا بڑا عالم، وہ کہتا ہے میں ان کا کتا ہوں۔ جب عالم ان کے کتے بنتے تھے علم ڈھونڈتا تھا، جب عالم ان جیسے بننے کی کوشش میں لگے ہاں، تو پھر سب کچھ رہا، اسد بیٹے جلال بیٹے، علم نہ رہا۔ بلکہ بادشاہ مجھے لفظ تو یہاں اور بولنا چاہیے تھا، بس وہ میں نے نہیں بولا، خود سمجھ جانا۔ جو ان کا کتا بنے، زمانہ اس کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ تیرے اپنے سندھ میں کلندر موجود نہیں ہے؟ غفران ایک دن بیٹھے منور بھائی سوچ رہا تھا کہ انسجاد کے آخر وجہ کیا ہے، جو میری سمجھ میں آئی، صحیح بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، سن لینا، کہ شاید کلندر نے دانستہ اپنے آپ کو ان کا سگ کہلوایا ہے تاکہ زمانے کے عالم نما جاہل سمجھ لیں جب بیٹا سگ ہو سکتا ہے۔ اچھا، شاہ عباس صفی بادشاہ بچو گیا زیارت پہ نجف، شیخ بھائی علیہ رحمہ بھی ساتھ تھے۔ جو ہی امیر کائنات کے گنبد پہ نظر پڑی، بادشاہ بھی گھوڑے سے اترا، لشکری بھی اترے، شیخ بھائی بھی اترے، پھر بدی ریحان بھائی اب شاعر ہو، اب شیخ بھائی کی شاعری بھی سننا، عالم بھی تھے، شاعر بھی بہت بڑے تھے۔ پھر بدی ایک ربائی کہی، سناؤں؟ ہاں، حرف حرف کا ضامن کہتے ہیں، ہاذا هو الافق المبین فقد لاح لدیک۔ اللہ اکبر، یہ مالا ٹھیک ہے یا سوچے میں گم ہے؟ ہاذا هو الافق المبین فقد لاح لدیک
هذا الواد المقدس فخلا نالك هذا حرم العزت فاغضض الطرف به فاسجد متذللا وافر خدیک. کہتے ہیں او بادشاہ یہ سر خالی گنبد نہیں، یہ افق مبین ہے جو تجلیاں بکھیر رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہی وادی مقدس ہے جہاں جوتے اتارنا پڑتے ہیں. پچھلے کونے والوں آگے شیخ بھائی فرماتے ہیں ھذا حرم العزت فاغضض الطرف به. او بادشاہ یہ عزت کا حرم ہے، نگاہیں نیچی رکھ. آج کل والوں کی طرح نہیں تھی کہ دنیا جہان کی گپیں مولا کی برکت کے سامنے کھڑے ہو کے مارتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. تو جب حجت کی جلالت کا احترام نہ رہے، علم کیا ہے سینوں میں؟ ھذا حرم العزت، یہ عزت کا حرم ہے. فاغضض الطرف به، نظریں نیچی رکھنا، سر اٹھانا. ہاں، یا پھر میرے ساتھ شیخ بہائی کو بھی مشرک کہو، غالی کہو، نصیری کہو. چلو میں اکیلا تو فتووں کی ذات میں نہ رہوں. کہتے ہیں فاسجد متذللا وافر خدیک، ذلیل ہو کے یہاں سجدہ کر. خالی فاسجد نہیں، فاسجد متذللا، ذلت کے ساتھ سجدہ کر. وَأَفِّرْ خَدَّيْك، اور اپنے دونوں رخسارے خاک میں دھسا دے. یہ ان کے عقیدے کا تھوڑا سا میں نے تعارف کرایا ہے. اب اگر دل چاہ رہے ہوں تو جو تیرے زمانے کے امام کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وہ سناؤں. جو خلیفۃ رب العالمین وظلہ، جو تھوڑا بہت عربی کا عکس سمجھ میں آئے اس کا لطف لینا، باقی وہ ترجمے میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. خلیفۃ رب العالمین وظلہ علی ساکن الغبراء من کل دیاری هو العروة الوثقى التي من بذيلها تمسك لا يخشى عظائم أوزاري. امام هدى لاز الزمان بذله وألقى إليه الدهر مقود خواري. علوم الورى في جنب أبهر علمه کا غرفت کفن او کا غمست منکاری. امام الورا تود النہا منبع الہدا. امام الورا تود النہا منبع الورا وصاحب سر اللہ فی ہذہ الداری. پھر امام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ایا حجت اللہ الذی لیس جاریا بغیر الذی یرضاہ سابق اقداری. یا من مقالید الزمان بکفہ ناہیک من مجد بہی خصک الباری. تبرکاً 7 شعر پڑھے میں نے، یہی اپنے عقیدے میں شامل کر لو، کامیاب ہو تم. ترجمہ کروں؟
وہ کہتے ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کا یہ نائب بھی ہے اور بے بدن کا سایہ بھی ہے. خلیفۃ رب العالمین وذلہ، رب العالمین کا نائب بھی، ذل سایہ بھی اللہ کا سایہ ہے. بھیا جہاں سایہ والا ہوتا ہے سایہ وہی ہوتا ہے. اب جن کے میدوں کو ولایت راس نہیں آتی نا شیعہ ہو کر بھی، اللہ کی نماز پڑھتے وقت اللہ سے کہنا سایہ الگ کر. ورنہ جہاں جہاں خدا ہے سایہ تو وہی ہوگا، جدا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. خدا مسردہ ایک جگہ ہے. جو چوپو تمہاری تحقیق ہو رہے تو بولا کرو نا یار، کائنات کے ذرے ذرے میں ہے نا، تو پھر سایہ بھی تو ذرے ذرے میں ہوگا. پھر حاضر ناظر پہ بحثیں کیا ہو رہی ہیں؟ ہاں، اور یہ سایہ کرتا کیا ہے؟ اب بادشاہ شیخ بہائی کے محسن دبانی سننا، کہتے الا ساکن الغبراء من کل دیار، اللہ کا یہ سایہ زمین پہ بنے ہوئے ہر گھر کے رہنے والوں کے سروں پہ پھیلا ہے. نہ اب کراچی والوں ایسے نہیں، یہ ہر گھر کے باشندوں پہ فرقان سایہ پھیلا ہے. ایک بندہ میری کوٹھی کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو، گالیاں مجھے دے رہا ہو یا شکایت میری کر رہا ہو، اب جب نماز پڑھتے ہو یہ سایہ ہٹ تو نہیں جاتا. الا ساکن الغبراء من کل دیار، ہر سر پہ پھیلا ہے. اب کھڑے علی کے بیٹے کے سائے میں ہو، دل میں شک علی پہ کر رہے ہو. تھکنے لگو تو مجھے اشارہ کر دینا. هو العروة الوثقى التي من بذيلها تمسك لا يخشى عظائم اوزاری. بھئی اب پہلے ہی مجھے بہت بدنام کرتے ہیں، اور بدنام کرنے والے بھی شیعہ ہی ہوتے ہیں. ہاں، اس لیے غلط فائدہ نہ اٹھانا. میں کریم کی کریم میں پردہ نہیں ڈال سکتا. شیخ بہائی لکھ رہے ہیں یہ وہ مضبوط بندھن ہے جس نے اس کا دامن پکڑ لیا، وہ گناہوں کے عظیم بوجھ بھی لے آئے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. بھئی وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزر کی جمع ہے اوزار، اور عظیم کی جمع بلکہ جمل جمع ہے. لا یخشا عظائم اوزاری، کہتے ہیں عظیم ترین بوجھ بھی لائے. لا یخشا، وہ ڈرتا نہیں ہے، اسے کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، بشرطے کہ اس کے دامن میں ہاتھ ہو. اللہ ارادے اللہ اکبر. میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا. امام و خدا لاز الزمان بذلہ وَأَلْقَى إِلَيْهِ الدَّهْرُ مِقْوَدَ خواری. دو لفظ ریحان بھائی استعمال ہوئے ہیں، زمان بھی عصر بھی دہر بھی.
زمان دہر، فرق کا پتہ ہے؟ یہ 7 زمینیں، 7 آسمان اور ان کی مخلوق یہ زمان اور زمانیات ہیں۔ جب ان میں سے کچھ نہیں تھا تب دہر تھا۔ میرے خیال سے تو میں نے آسان کر کے بتا دیا ہے۔ جب نہ آسمان، نہ زمینیں اور نہ ہی اس کی مخلوق، تب دہر۔ اب شیخ بہائی جیسا عالم کہہ رہا ہے امام و خدا، یہ وہ ہدایتوں کا امام ہے، لا الزمان بذلہ، وہ کہتے تو پکڑ نہ پکڑ، زمان نے اس کے سائے کو پکڑا ہوا ہے۔ بلکہ اگر دل شاہ نبی میں صحیح ترجمہ کروں تو یوں ہے، لازا چمٹا ہوا ہے، زمان اس کے سائے سے چمٹا ہوا ہے۔ وَأَلْقَى إِلَيْهِ الدَّهْرُ مِقْوَدَ خَوَّارِ، اور دہر نے اپنے نظام کی ساری پاگیں اس کے سپرد کر دی۔ یہ ماننے والوں کی سمجھ میں آئی بات؟ القا الیہ الدہر مقود اخباری، دہر نے تو جو تیرے میرے وجود سے پہلے، تیرے میرے ابا کے وجود سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے دہر کے نظام چلاتا ہے، تیرا نظام کیا بیچتا ہے بھائی؟ امام الورا تود النہا منبع الہدا وصاحب سر اللہ فی ہذہ الدار، کہتے خدا کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس کا امام ہے۔ وہ حقیقت عقل کا پیشوا ہے، وہ ہدایتوں کا منبع ہے۔ وہ کہتے اس جہان دنیا میں اگر کوئی اللہ کا ہمراز اور محرم اسرار ہے تو یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھبرائے تو نہیں دوست؟ اچھا، اب جو شعر آ رہا ہے نا، یہ اندران ہوئے کاشف، سیدھا ہو کے بیٹھ۔ ہاں، ادھر شرعی کے بغیر اس ذکر میں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھا کرتے۔ سر اٹھانا قائم کا ذکر ہے، جس کی تو رعایا ہے جب سے ہے تب سے کھڑا ہے۔ ہاں، میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا۔ اب جو شعر آ رہا ہے نا، اے کاش علماء ہوتے میرے سامنے۔ ہاں، بل میں ترجمہ کرتا ہوں، سنبھالنا۔ کہتے ہیں علوم الورا، علم الورا نہیں، علوم الورا۔ زمین کی بات نہیں، آسمان کی بات نہیں، ملکوت کی بات نہیں، جبروت کی بات نہیں، خدا کو چھوڑ کے جو ہے وہ ورا ہے۔ اب شاہ صاحب ذرا سنیے گا، شیخ بھائی رحمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علوم الورا فی جنب ابہر علم ہی کا غرفت کفن او کا غمست منکاری۔ وہ کہتے ہیں پورے ورا کے سارے علم، میں بتا تو چکا ہوں کہ ورا کیا ہوتا ہے، خدا کو چھوڑ کے جو ہے وہ ورا ہے۔ کہتے ورا کے سارے علم اس کے علموں کے سمندروں کے مقابلے، سمندر نہیں ابہر، سمندروں کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک سمندر سے چلو بھر پانی لے لیا۔
بولے بڑھ گئے نا باتیں. علوم الورا فی جنب بحر نہیں کہا, ابہر, بحر کی جمع ہے, فی جنب ابہر علم ہی, ورا کے سارے علم اس کے علم کے سمندروں کے مقابلے میں کیسے ہیں. جاگنا جو قائم کو خراج پیش کرنے آئے ہو, کا غرفت کفن, جیسے ایک ہتھیلی میں دریا سے پانی بھر لیا جائے. آگے کہتے ہیں نہیں, یہ بھی میں نے زیادہ کہا ہے. او کا غمست من کاری, یا کہتے ہیں جیسے سمندر سے کوئی پرندہ چونچ میں پانی لے لے. خراج پیش کرنا. کوئی ہمارے بار میں آقا کھڑے ہیں, تمام مومن اونچے بول کے پنجا کھول کے کھڑے آ کے نعرے حیدر. ارادے تم آگے سے زیادہ نے کھڑا کرتے ہو, مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں کھڑے کھڑے چل ہی نہ دیں. نہیں, اب یہاں دو باتیں کیے بغیر غفران میں نہیں رہ سکتا. جس کو اچھی نہ لگے بے شک میری مجلس میں نہ آئے. مجھے نہ ایسے چاہیے نہ ویسے چاہیے, مجھے درمیان والے شیعہ چاہیے. مجھے وہ شیعہ چاہیے جیسے شیعہ علی دیکھنا چاہتے ہیں. نہ منکر چاہیے نہ اللہ کہنے والے چاہیے. اب نہیں, اب پہلی بات یہ ہے, ایسے عالم لا جو ان کے آگے یوں جھکے کتے تک بن جائیں. میں اس کے قدموں میں نہ جھکوں, میرے نطفے میں شک. اور تمہیں بھی کہہ رہا ہوں, ہر عالم کا بھی انکار نہ کر دیا کرو, ایسوں کو چھوڑ دیا کرو. جی, ہر عالم کا اگر یکسر انکار کرتے جاؤ گے تو پھر مذہب تمہیں الہام ہوا ہے یا تم پہ وحی نازل ہوئی ہے. ایسے علماء کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم علامہ بنتے ہیں. جو ان کا ہے پھر سب ان کے ہیں. جو ان کا نہیں وہ کسی کا نہیں, وہ تو اپنے ابا کا بھی نہیں. تھکے تو چھوڑ دوں, کافی ہے. وراؤ کے کائنات کے علم, اس کے علموں کے سمندروں کے مقابلے میں کا غرفت کفن, ایک چلو بھر پانی. کہتے نہیں, او کا غمست منکارن, یا جیسے پرندہ اپنی منکار اپنی چونچ میں پانی لے لے. کتنا لے گا؟ کائنات کے یہ علم ہے جو چونچ میں ہے. پتہ نہیں کتنے سمندر بچے ہوئے ہیں جو تیرے قائم کے پاس ہیں. اللہ اکبر. اب ایسے ریحان بھائی ہمارے حصے میں آئے ہیں, اور خود بندہ اگر اپنی بدبختی کو آواز دیتا رہے پھر اس میں جرم اس کے نصیب کا ہے. حقائق تو اپنے مقام پر ہیں ہی. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں, دو شعر رہ گئے. پچھلا محلہ تو نہیں نا سننا چاہتا؟ اچھا, پہلے شعر سناتا ہوں, پھر اس کی تائید میں بھی بچوں کچھ کہنا ہے مجھے.
میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. بھائی علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں ایا حجت اللہ الذی لیس جاریا بغیر الذی یرضاہ سابق اقداری. کہتے ہیں اے اللہ کی وہ حجت جس پہ تو راضی نہیں ہوتا اللہ اسے تقدیر نہیں بناتا. اللہ اکبر. میں کہہ گیا ہوں پتہ نہیں کون میرا ساتھی ہے, کون سوچ کے جنگل میں بھٹک رہا ہے. بغیر الذی یرضا ہو, جس پہ قائم راضی نہ ہو, وہ تقدیریں. سابق و اقداری جمع کے سیغے کے ساتھ کہا, قادر نہیں کہا, اقدار. ہاں, اس کے بغیر تقدیریں جاری ہی نہیں ہوتی. ایک ہے زیارت ندبہ, ایک ہے دعائے ندبہ, ایک ہے زیارت ندبہ. اور جانتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ جان لو, یہ زیارت ندبہ کسی عالم نے نہیں بنائی. غیبت صغرا کے زمانے میں خود تیرے امام نے اپنے قلم سے لکھ کے اپنے شیعوں کو بھجوائی تھی کہ ہماری یوں زیارت پڑھا کرو. غفران, اب تیرا مجمع تھک گیا ہے. اس محلے میں جن کے لب نہیں ہلے وہ بھی میری نظر میں ہے. ہاں, خدا کی قسم تھوڑی سی تکلیف ان لبوں کو دے لیا کرو, ورنہ قیامت کے دن یہ لب پہاڑ کے دہانے جتنے کھل جائیں گے مگر اس دن فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, اور ان میں بھی فائدہ تمہارا اپنا ہے کہ یہی نعرہ قیامت کے دیکھنا جہنم کی آگ کو بجھاتا کیسے ہے. جی, تو زیارت ندبہ کا ایک جملہ نجات نقوی پڑھنے لگا ہوں. فرقان یہاں لکھنا ہے, امام خود لکھ کر بتا رہے ہیں کہ ہماری زیارت میں یہ کہوں, یہ دیکھ لو, حجت نے لکھا ہے, توقیع ہے. نہیں, اب دیکھیں جو کسی سے منور بھائی زبانی حدیث معصوم فرمائیں, امکان تو ہوتا ہے سننے والے سے کوئی فکرہ رہ گیا ہو, لیکن جسے مولا خود لکھ دیں قلم سے, اس میں تو حرف کے آگے پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا. خود لکھا کہ یہ کہو, سر اٹھانا. اور تم سے دو فیصلے بھی لینے ہیں آج میں نے. فالحق ما رضیتموہ والباطل ما سخطتموہ والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ والقضاء المثبت ما استأثرت به مشیتکم والممحو ما لا استأثرت به سنتکم. مولا کہتے ہیں لکھ کر, اے میرے شیعو یہ کہو کہ مولا حق وہ ہے جس پر آپ راضی ہیں. پلے پڑی نہیں. اب ایران بھائی محسن, اب فیصلہ اب بادشاہ ہونے والا ہے, فیصلہ کرے ہر حلالی موالی. فالحق ما رضیتموہ, جس پر آپ راضی ہیں وہ حق ہے. والباطل ما سخطتموہ, اور جس سے آپ ناراض ہو جائیں وہ باطل ہے. کراچی کے شیعو امام کہہ رہا ہے جس سے ہم ناراض ہوں وہ باطل ہے. مولوی کو اختیار نہیں باطل کہنے کا.
ٹھیک ہے نا؟ کوئی جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، اس کا نہ یہ معیار ہے نہ اختیار ہے کہ وہ کہے یہ حق ہے یا باطل ہے۔ ہاں، حق وہ ہے جس سے یہ راضی ہو، باطل وہ ہے جس سے یہ ناراض ہو۔ تو نماز میں علی ولی اللہ پڑھتے وقت امام سے پوچھو ناراض تو نہیں ہو؟ دونوں باتیں شاہد نقوی صاحب پوچھی جا سکتی ہیں۔ منور بھائی حکیم سجاد کہ میں نے تیرے بابا کی ولایت کی گواہی دی، راضی ہو؟ ناراض تو نہیں ہو؟ اب دیکھو بچوں، تم بھی سمجھ سکتے ہو۔ اب ایک کام کرتے دلشاد نقوی نے مجھے دیکھا، اجلال نے کسی کے سامنے، میں نہیں تھا، یار قبلہ سے فلاں مسئلہ پوچھتے ہیں، تو دلشاد نقوی فوراً بولیں گے نہیں یار یہ کام تو انہیں خود میں نے کرتے دیکھا۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ تو میرا خیال ہے اجلال کو پھر پوچھنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا، گواہی مل گئی نا کہ یہ کام تو غضنفر خود کرتا ہے، تمہیں انکار کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے پوچھا زمانے کے مالک سے تیرے جد کی ولایت کی گواہی، فرمایا جاہل نہ بن، جب دنیا میں آیا تھا آتے میں نے خود گواہی دیتی۔ اللہ ٹھیک ہے نا؟ سجدے میں آیا تھا، سجدے میں گواہی دی تھی ولایت کی۔ نہ کراچی والوں ایسے نہیں، سجدے میں آیا، اور یہ علت بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، یہ 14 کے 14 سجدے میں آئے، اور کیوں آئے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو چونکہ ان کا آنا کائنات کے آنے سے الگ تھا، اس لیے سجدہ کرتے تھے آتے ہی کوئی ہمیں اللہ نہ کہے، اور دوسرے مقصر شیعوں کو بتاتے تھے اور ہماری تطہیر پہ شک کرنے والوں، او پیدا ہوتے ہی غسل ولادت کے محتاج ہو۔ تمہیں جب تک غسل نہ دیا جائے ابا نہیں اٹھاتا، اور ہم اتنے صاحب تطہیر ہیں آتے ہی سجدے میں ہیں۔ اور سجدے میں سبحان ربی العالی نہیں پڑھا تیرے امام نے، شاہدہ للہ بالربوبیت ول محمد بالرسالت ول علی بالولایت ثم اماما الى ان بلغ الى نفسه۔ پہلے خدا کی توحید کی گواہی دی، پھر نانا کی رسالت کی گواہی دی، پھر اپنے بابا علی کی ولایت کی گواہی دی، پھر حسن کی، پھر حسین کی، پھر سجاد کی، پھر باقر کی، حتیٰ کہ اپنی بھی گواہی دی۔ نہیں پچھلے محلے والوں، تمہیں روزے کی تھکن نے مار رکھا ہے مجھے لگ رہا ہے۔ ہاں، یا روزے نے تمہارا کچھمر نکالا ہوا ہے، یا کسی اور سوچ کے جنگل میں گم ہو۔ اپنی ولایت کی گواہی دی۔ تم سست ہو، میں پہلے دن سے چست ہوں۔ میں نے پوچھا تھا مولا چلو 11 کی گواہی دیتے، اپنی کیوں دی؟
عالم معنی میں جو جواب ملا، میرے مسردہ لفظوں میں غور رہے عدنان، عالم معنی میں مولا نے کہا تم جیسوں کو تو بتا رہا ہوں کہ ولایت اتنی اہم ہے جس کی گواہی کی معافی بطول کے بیٹوں کو نہیں، بازاری ماؤں کے بچوں کو کیسے معافی؟ جو کھڑے ہوئے ہیں تھک تو نہیں گئے؟ ہاں، تو جو کام میں خود کروں وہ دوسرے کو روکوں گا؟ جو کام وہ خود کر رہا ہے، باطل وہ ہے جس سے یہ ناراض ہوں، جس سے مولوی صاحب ناراض ہوں وہ باطل نہیں۔ کوشش کرو محمد و آل محمد راضی رہے، زمانہ ناراض ہو جائے پرواہ نہ کرنا۔ جی، حق وہ جس سے آپ راضی، بھائی چھٹی دینے لگا ہوں جلدی تمہیں۔ باطل وہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ لفظ سنتے ہو نا اسد بیٹے، اجلال بیٹے، معروف نہی عن المنکر، لکھ کے بھیجا ہے تیرے امام نے، کہو فل معروف ہو ما امرتم بھی، مولا جس کا حکم آپ دے دیں وہی تو معروف ہے۔ والمنکر ما نہیتم عنہ، اور وہی منکر ہوتا ہے جسے آپ روک دیں۔ جی ہاں بھائی، یہی کلیہ ہے، اسی کی روشنی میں ڈھونڈتے رہنا۔ اور جس کی وجہ سے میں نے زیارت ندبہ کا جملہ پڑھا وہ اب ہے، یا ادھار کروں، فالقضاء المثبت مستأثرت به مشیتکم والممحو ما لاستأثرت به سنتکم۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں، قدر نہیں، قضا۔ ایک ہوتی ہے قدر جسے تقدیر کہتے ہو، ایک ہے قضا۔ تقدیر ٹل جاتی ہے، قضا ٹلتی نہیں۔ ہاتھ کھول کے بیٹھا کر یار، قضا نہیں ٹلتی۔ اور جیسے حضرت یوسف نے وہ جھوٹے خواب والے سے کہا تھا، دو قیدی تھے نا، ایک نے واقعی میں خواب دیکھا تھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن خواب کی تعبیر یوسف سے کیسے پوچھی؟ پڑھ قرآن، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ میں نے خواب دیکھا، اب صبح اس نے پھانسی پہ لٹکنا تھا جس نے خواب دیکھا، چونکہ حجت کو سچا کہا۔ یوسف نے کہا کل تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے ساقی بنو گے۔ ساتھ ایک شک کا مریض بیٹھا تھا، اس نے خواب واب کچھ نہیں دیکھا، حجت کو آزمانے کے لیے، ٹھٹھا بنانے کے لیے، بخول کے لیے کہتا ہے میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ عامل فوق رأسی خبزا، روٹیوں کا گٹھا میرے سر پہ ہے، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ مسکرا کے یوسف نے کہا اس کی جگہ پہ پھانسی پہ تم چڑھو گے؟ کافی دن تیری لاش لٹکی رہے گی، پرندے تیرا بھیجا نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں،
بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ کہتے میں نے کوئی خواب واب نہیں دیکھا. پڑھ سورہ یوسف یا قرآن منبر پہ لا. یوسف نے کہا اب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو میں نے کہا وہ قضا ہو گئی. تقدیر نہیں، قضی الامر نہیں کہا، قضی الامر، قضا بن گئی. جس کے بدن پر یعقوب کے بیٹے کا چہرہ ہے اس کا کہا تو قضا ہے، جو وجہ اللہ کا بیٹا ہے. ہاں تو یہاں وہی لفظ ہے والقضاء المثبت، مولا ثابت قضا، نہ ٹلنے والی قضا. ہاں نہ ویسے عالم رہے نہ ویسے شیعہ رہے. ظاہر ہے شیعوں نے تو علماء کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے جو بتایا جائے. ثابت قضا، انٹل قضا، نہ تبدیل ہونے والی قضا. کیا ہے؟ مستاثرت بہی مشیتکم، جسے آپ کی مشیت باقی رکھے. پتہ نہیں کون سمجھا، کس کے سر سے گزری بات؟ والقضاء المثبت مستاثرت بہی مشیت، جسے آپ کی مشیت باقی رکھے. یہی زیارت ندبہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں لکھی ہے، اور اس فکرے کی شرح میں ایک جملہ لکھا ہے، سنا دوں؟ کہتے فالمانا انا فی الواقع بلغ قدرکم یجر القضاء علی وفق مشیتکم. مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اے میرے مولا، آپ کا مرتبہ تو یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ مشیت بھی آپ کے ارادے کے تابع ہو کے چلتی ہے. اللہ 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 جی. چلے تو نہیں گئے؟ ایا حجت اللہ الذی لیس جاریا بغیر الذی یرضاہ سابق اقدار. یا اللہ کی وہ حجت کہ جس پہ تو راضی نہ ہو وہ تقدیر جاری ہی نہیں ہوتی. آخری شعر جاؤ. کہتے یا من مقالی دو زمان بکفی ناوہی کا من مجدن بہی خصہ کالباری. کہتے ہیں اے وہ ذات کے زمانے کی باغیں جس کی مٹھی میں ہیں. شاید بہائی کا قصیدہ نہ ہو میری شعرک کاٹو، اس میں شعر نہ ہو میری سزائے موت حق، ترجمہ یہ نہ ہو اپنی شعرک خود کاٹوں. ہدایت نجف سے ملتی ہے وہاں سے مانگنا. یا من مقالی دو زمان بکفی، اے وہ ذات کے زمانے کی باغیں جس کی مٹھی میں ہیں. کلامی توڑ دی دلشاد. کہتے ہیں ناہی کا من مجدن بہی خصہ کالباری. کہتے ہیں میں تیری کیا تعریف کروں، تیرے شرف اور بلندی کے لیے یہی کافی ہے. جو باری ہے نا باری، اس نے اپنی خصوصیتیں تجھے دے دی. ہاں بس میرا آج کا بیان تمام ہوا، لیکن سوچنا ہے تم نے جا کے. بعد میں آنے والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ میں نے آیت کون سی پڑھی تھی. اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب ایمان لے آؤ اس پر جسے ہم نے نازل کیا
مصدق لما معکم، جو تمہاری کتاب کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے۔ اب سوچنا، شہری کے وقت اٹھ کے سوچنا، روزے کی حالت میں سوچنا، مالک کتاب تیری ہے۔ اب یار پتہ نہیں سوچ کے بیمار ہیں میرے سامنے یا خریدار ہیں، بھئی تورات بھی تو اللہ نے بھیجی تھی، کتاب اللہ تو ہو بھی ہے نا، تو کتاب تیری، تصدیق یہ کریں۔ جن کا مرتبہ اس کے کلام کے مصدق کا ہو۔ یہ دیکھو بڑے گھر کی بڑی بات ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بڑے گھر کی بڑی بات ہے۔ علی کی اماں جب کعبے کے پاس گئی تھی تو کیا کہا تھا؟ رب انی مومنۃ بک مومنۃ برسولک ومصدقۃ بکلام جدی ابراہیم۔ پالنے والے تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ ابھی 30 سال دیر ہیں اعلان رسالت میں، اور ابو طالب کا حرم کہہ رہا ہے تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ سر اٹھانا، تجھ پہ ایمان، تیرے رسول پر ایمان، ومصدقۃ بکلام جدی ابراہیم، اور میں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اور جس گھر کے پردہ دار شجرۃ الانبیاء کے کلام کی تصدیق کریں، مردوں کا حق ہے نا اس کے کلام کی تصدیق کریں۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لاتعداد ذکر منانا، سننا، کرنا، اور مجھ حقیر کو، گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ واسطہ دیتے ہیں ذات واجب کو، مالک صرف ماننا نہیں، یقین بھی ہے، بلکہ حق الیقین ہے کہ ان کا ذکر تجھے ایسے پسند ہے جیسے تجھے اپنا ذکر پسند ہے، بلکہ تو نے تو اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے جتنی دیر ان کا ذکر کرتے رہا کرو، میرا ذکر چھوڑ دیا کرو۔ بس میں نے کہنا تھا وہ کہہ گیا ہوں۔ نکسو من ذکری، میرے ذکر سے کم کر لیا کرو، جتنی دیر ان کا ذکر کرو، اتنا تو پسند ہے اسے، تو تجھے اس ذکر کا واسطہ ان میں اگر کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا کر، کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور فرما، کوئی بیمار ہے تو شفاء کاملہ عطا فرما، کوئی قید ہے تو رہائی نصیب فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و شریعت و شریعت کے نزدیک ہیں وہ پورے فرما۔ ہماری پہلی اور آخری دعا ہمارے وارث کا جل ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ اجمعین۔